तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मत व किबरियाई, हम्द व सना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए। बादहु अंजिल तो बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के भेजे हुए अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने इस मादा परस्त दुनिया में हमें अपने घर में अपने दीन की बातें कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। रब्बुल आलमीन हमारी आज की हाज़िरी को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में सआदत का जरिया बनाए। आज के इस हफ्तावारी दर्स का उन्वान है सीरत हजरत इलियास, हिज़कील और अलीसा अलैहिमुस्सलाम। इससे पहले के दर्स में हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से बातें हुई थी और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये मैंने बतलाया था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की जिम्मेदारी यही संभाल रहे थे। तकरीबन 27 साल तक ये जिंदा रहे और उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के उस दौर से लेकर के अगले दर्स में इंशाअल्लाह हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरमियान कुल 460 साल का अरसा है। 460 साल। और उसी दरमियान में ये तीनों अंबिया जिनका आज हम तज़किरा करने वाले हैं ये मबऊस किए गए। इसके अलावा और लोग भी मबऊस किए गए, लेकिन इनकी कुछ तफसील कुरान के अंदर और सही रिवायात के अंदर मिलती हैं, जिनका हम इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। इसके अलावा और लोगों को तज़किरा नहीं मिलता है, जैसे कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की बागडोर एक और नबी ने संभाली थी, जिनका नाम कालिब बिन योफन्ना था। कालिब बिन योफन्ना, ये इनके बारे में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम के शौहर थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बहनोई थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल से कहा था कि बैतुल मक़दिस में जाओ, तो बनी इसराइल ने इनकार कर दिया था। कहा था कि उसके अंदर एक ताकतवर कौम रहती है, उसके अंदर जब्बारीन रहते हैं, हम नहीं जाएंगे जब तक वो वहां से निकल नहीं जाते। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर के लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं, जब वो निकल जाएंगे तो फिर हम आएंगे। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से दो अल्लाह से डरने वालों ने, दो मोमिनों ने कौम से कहा था, उदखुलू अलैहिमुल बाब, तुम दरवाजे के अंदर दाखिल तो हो, चलो तुम दरवाजे के अंदर दाखिल हो। फइज़ा दखलतुमूहु फइन्नकुम गालिबून, जब तुम वहां दाखिल होगे तो तुम गालिब हो जाओगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है ना, तुम गालिब हो जाओगे। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। तो उन दो मोमिनों ने जिन्होंने ये बात कही थी, उनमें से एक
یہی تھے غالب بن یوفنا اور ایک تھے یوشع بن نون علیہ السلام. ان دونوں نے وہ بات کہی تھی، لیکن قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا. آخر اللہ رب العالمین نے انہیں بھٹکا دیا تھا 40 سال تک کے لیے، اور میدان تیہ میں بھٹکتے رہے. تو اس طرح سے ایک نام غالب بن یوفنا کا بھی ملتا ہے. اور غالب بن یوفنا علیہ السلام کے بعد پھر ایک اور نام ملتا ہے کہ ان کے بعد پھر حزقیل علیہ السلام نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی. حزقیل بن بودی علیہ السلام، انہوں نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی تھی. اگرچہ عنوان میں پہلے الیاس علیہ السلام کا نام ہے، لیکن ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ غالب بن یوفنا کے بعد حزقیل علیہ السلام آئے، اور حزقیل علیہ السلام کے بعد پھر الیاس علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام کے بعد پھر الیسع علیہ السلام. تو حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن اشارتاً کیا گیا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ. وقال لهم الله موتوا، اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ. سب کے سب ایک ساتھ مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. تو یہاں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس وقت اس قوم جس نبی کے سامنے اس قوم کو زندہ کیا گیا تھا وہ حزقیل علیہ السلام. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم ایک شہر کے اندر آباد تھی، اور اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی. تو جب طاعون کی بیماری اس شہر کے اندر پھیلی، وہ اس شہر کا نام داؤردان ہے. واس سے ایک مشہور شہر ہے، اس کے قریب میں ایک شہر ہے، واس کے قریب ایک شہر ہے داؤردان. وہاں کے رہنے والے تھے. اور جب اس شہر کے اندر بیماری پھیلی طاعون کی، تو کچھ لوگ وہاں سے نکل کر کے ایک قریب کے مقام پر جا کر کے ٹھہر گئے، اور اکثر لوگ گاؤں کے اندر اس شہر کے اندر رہ گئے. پھر جب بیماری پھیلی تو یہ ہوا کہ اس شہر میں رہنے والے اکثر لوگ مر گئے اور کچھ لوگ باقی رہے، اور جو لوگ باہر جا کر کے ٹھہرے تھے وہ بچ گئے. اور جب بیماری ختم ہو گئی تو پھر یہ لوگ شہر کے اندر آ گئے. تو شہر کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک لوگ ہیں، نکل کر چلے گئے اور یہ لوگ بچ گئے، ہم یہاں رہ گئے، ہمارے بہت سارے لوگ مارے گئے، تو آئندہ کبھی ایسا ہوا تو ہم لوگ بھی نکل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کی مرضی کی ایسا ہوا کہ اگلے سال پھر سے طاعون کی بیماری آئی. اس شہر کے اندر پھر سے طاعون کی بیماری آئی. تو شہر کے تمام لوگ نکل کر کے ایک وسیع میدان کے اندر جا کر ٹھہر گئے، اور ان کی تعداد 35,000 تھی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی. تو ان کی تعداد 35,000 کی تھی، اور یہ سب کے سب جا کر کے ایک میدان کے اندر ٹھہر گئے کہ بیماری جب ختم ہو جائے گی تو ہم شہر کے اندر جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا. ایک فرشتہ اس میدان کے اوپری حصے کی طرف گیا، ایک فرشتہ نچلے حصے کی طرف گیا، اور دونوں نے ایک ساتھ آواز لگائی کہ مر جاؤ. اللہ کے حکم سے آواز لگائی کہ مر جاؤ.
وہ سب کے سب وہاں مر گئے اور میدان میں پڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی حفاظت کے لیے ایک باڑ کر دیا، ایک حصار کر دیا کہ درندے ان کی لاشوں کو نہ لے جائیں۔ چنانچہ وہ وہیں پڑے رہے اور اتنے برس تک وہاں پڑے رہے کہ وہ سڑ گل گئے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ ایک دور کے بعد حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر کے سوچنے لگے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں موت سے دوچار کیا ہے۔ وہ کھڑے وہاں تعجب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عظمت پر غور و فکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے حزقیل علیہ السلام کو وحی کی کہ اے حزقیل، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں انہیں کیسے زندہ کر سکتا ہوں، میں انہیں کیسا زندہ کروں گا، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم پکارو اور آواز دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ ساری ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی وہ اکٹھی ہو کر کے ایک انسانی ڈھانچہ بن گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ تو ساری ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے بے جان جسموں، تم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو اتنے میں ان بے جان جسموں کے اندر جن کے اوپر گوشت چڑھ گیا تھا ان کے اندر خون دوڑنے لگا، زندگی آ گئی ان کے اوپر۔ وہ کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھے مرتے وقت، وہ سارے کپڑے بھی ان کے بدن پر آ گئے اور سب کے سب ایک ساتھ زندہ ہو گئے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح کے واقعات بیان کرے تو انسان یقین نہیں کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین جو قرآن کریم کے اندر بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکل کر بھاگے تھے۔ اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سب سے کہا مر جاؤ، سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو نبی تھے وہ حزقیل علیہ السلام تھے، اور حزقیل علیہ السلام کتنے عرصے ان کے اندر رہے بنی اسرائیل کے درمیان، اس کا کوئی تذکرہ تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے، لیکن اتنا ملتا ہے کہ ان کے بعد ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد پھر بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے کیے گئے، اپنے نبی سے کیے گئے عہد و پیمان کو انہوں نے فراموش کر دیا، برائیوں میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے اندر بت پرستی بھی جاری ہو گئی، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تب اللہ رب العالمین نے ان کے اندر الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہاں الیاس علیہ السلام کو تذکرہ کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ طاعون کے تعلق سے تھوڑی سی اسلامی شریعت کے اندر کیا حکم ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون کی بیماری یہ پچھلی امتوں کے لیے ایک عذاب ہوا کرتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے شہادت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی طاعون کی بیماری مبتلا ہو کر مرتا ہے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں شہیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں کسی شہر میں، کسی علاقے میں، اور وہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو آپ وہاں سے نکل کر نہ بھاگیں، لیکن اگر آپ باہر ہیں اس شہر سے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ اس شہر میں داخل بھی نہ ہو۔ باہر ہیں تو وہاں داخل نہ ہو، انتظار کریں ختم ہونے کا، لیکن اگر وہاں پہلے سے موجود ہے نکل کر بھاگیں بھی نہ۔ جیسے کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار ایسا ہوا تھا
کہ ملک شام کی طرف وہ سفر کر رہے تھے اور ان کے فوج کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہیں خبر ملی کہ شام کے اندر ابھی وہ لوگ سرخ مقام پر تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی. تو حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت موجود مہاجر و انصار صحابہ کو جمع کیا اور اس سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے جانا چاہیے, اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب ہمیں معلوم ہو گیا پہلے سے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا, ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہمیں لوگوں کی جان کی پرواہ کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ لیا کہ آگے نہیں جائیں گے. چنانچہ وہ وہیں ٹھہر گئے. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کسی کام میں مشغول تھے, اس مشورے میں شامل نہیں ہو سکے تھے, وہ جب آئے وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا اور کہا کہ میرے پاس اس بارے میں شرعی حکم بھی ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب طاعون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے آبادی سے مت نکلو, اور جب تمہیں خبر ملے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے اور تم وہاں سے باہر ہو تو وہاں مت جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق, اور پھر اپنی فوج کو واپس لے آئے, آگے نہیں گئے. تو یہ طاعون کے تعلق سے یہ شرعی حکم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ورنہ حزب الاسلام کا صرف اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ قوم جو موت کے ڈر سے نکلی تھی اور انہیں اللہ رب العالمین نے موت دے دی تھی, حزب الاسلام کے سامنے دوبارہ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا تھا, اور اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کی نگہبانی کرتے رہے, انہیں نصیحت کرتے رہے. یوشع بن نون علیہ السلام کی شریعت کو لے کر کے انہیں سمجھاتے رہے, یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, بت پرستی چالو ہو گئی اور بنی اسرائیل ضرور بکھر گئے. ایک قوم بعلبک کے اندر آباد تھی. بعلبک یہ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے. وہاں ایک بت تھا جس کا نام بال, با عین لام, بال کے نام سے ایک بت تھا, اس کی لوگ پرستش کرتے تھے. حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. انہوں نے انہیں سمجھایا اور انہیں نصیحت کی, اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ صافات کے اندر کیا ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے 132 تک اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, کہ بے شک الیاس رسولوں میں سے. اذ قال لقومه الا تتقون, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو, بال کی پوجا کرتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین, وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے. فکذبوہ, تو اس قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. فکذبوہ فإنہم لمحضورون, فإنہم لمحضرون, اللہ نے فرمایا کہ اس قوم نے انہیں جھٹلایا تو وہ حاضر کیے جائیں گے, یعنی جہنم کے اندر وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے مخلص لوگوں کے جو ایمان لے آئے تھے, اللہ انہیں جہنم سے بچا لے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑا. سلام علی الیاسین, سلامتی ہو الیاسین پر, یعنی الیاس علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والی قوم کو الیاسین کہا گیا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ
ایک ہی مقام پر ایک جگہ پر اتنی تفصیل کے ساتھ الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں، جیسے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام دراصل ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام دونوں ایک ہی ہیں۔ ادریس علیہ السلام جن کا تذکرہ آپ پہلے سن چکے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا تذکرہ گزرا ہے۔ وہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی تھے، اور ان کے واقعے میں آتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ موجود تھا اس کو انہوں نے سمجھایا اور دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا، بلکہ ان کا دشمن بن گیا۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان سے بارش کو روک لیا، یہ لوگ پریشان رہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تکلیف ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور تکلیف ہٹا دی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو بلکہ یہ سخت مخالف ہو گئے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ بادشاہ ایمان لایا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا اور اپنے کفر پر ہی قائم رہا۔ الیاس علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، اور اس کے بعد اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ایک جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جو بھی سواری تمہارے سامنے آئے گی اس پر سوار ہو جانا۔ چنانچہ یہ اس مقام پر گئے تو ان کے سامنے ایک آگ کا گھوڑا آیا، وہ اس پر سوار ہو گئے اور پھر فرشتے کی شکل میں انہیں اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا لیا، جیسا کہ ادریس علیہ السلام کے تذکرے میں آپ سن چکے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول سے ملاقات کروائی۔ تو اس طرح سے دونوں کو ایک بتایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا بھی نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے اور الیاس علیہ السلام کا نام بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بڑا سرکش اور بڑا ہی باغی تھا، اور اس نے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ اور اسی بادشاہ کے ڈر سے وہ ایمان نہیں لایا بلکہ ان کا دشمن ہو گیا تھا، تو اسی بادشاہ کے ڈر سے یہ الیاس علیہ السلام ایک غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے تھے جس کا نام کوہ قاسیون ہے۔ اس بالابک کا جو وہاں کا شہر کا جو بادشاہ تھا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ جا کر کے کوہ قاسیون کے غار میں چھپ گئے اور 10 سال تک وہاں چھپے رہے۔ جب وہ بادشاہ ہلاک ہو گیا اس کے بعد ایک اچھا بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ لوگوں کا ذمہ دار بنا، تب وہ وہاں سے نکل کر کے آئے اور اس کو دعوت دی تو وہ ایمان لے آیا، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، وہ اپنے کفر پر قائم رہے تو بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ اس طرح سے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ یہاں تک اتنا ملتا ہے، اور یہ بھی کہ الیاس علیہ السلام ہی کی گود میں پلے ہوئے تھے۔ الیاس علیہ السلام کے پسرزاد بھائی تھے الیسع علیہ السلام، اور یہ بھی ان کے ساتھ میں اس غار میں چھپے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے نکل کر کے آئے تو الیسع علیہ السلام یہ الیاس علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی بنائے گئے، اور بنی اسرائیل کے معاملات کو انہوں نے سنبھالا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو نبی ہوتے تھے وہی لوگوں کے معاملات بھی دیکھتے تھے۔ چنانچہ الیسع علیہ السلام یہ الیاس علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے اور ان کے نبی بنے، اور یہ ان کے اندر نبوت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے
इन्हें भी मौत दे दी। और उसके बाद फिर इनके हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता फरमाई। ये यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम और शमूएल के दरमियान का जो 460 साल का वक्फा है, उसी दरमियान के वाकयात हैं कि यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम के बाद कालिब बिन योफन्ना अलैहिस्सलाम नबी बने, उनके बाद फिर इलियास अलैहिस्सलाम नबी बने, फिर इलियास अलैहिस्सलाम हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम नबी बने, हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम के बाद इलियास अलैहिस्सलाम नबी बने, और इलियास अलैहिस्सलाम के बाद अलीसा अलैहिस्सलाम नबी बने। फिर अलीसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाती है तो फिर शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी बना करके भेजता है, और वो एक लंबी मुद्दत तक बनी इस्राइल के अंदर उनकी रहबरी करते हैं और उनके मामलात की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं। ये चंद बातें थी ये 3 अंबिया के ताल्लुक से जो मैंने हज़रात के सामने रखी। इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो उनके नाम के साथ सूरह साफ़ात के अंदर आया हुआ है, और हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम का तज़किरा सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में सिर्फ इशारतन आया हुआ है कि वो कौम जो मौत के डर से निकली थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत दे दी थी, वो दोबारा हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जिंदा किया। और अलीसा अलैहिस्सलाम इनका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ नाम जिक्र किया है, इनके ताल्लुक कोई खास वाकया जिक्र नहीं किया है। इनके वाक़या से इतना मिलता है कि ये इलियास अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनके गोद में परवरिश पाए थे, और उन्हीं के साथ कोहे कासियोन के गार में रोपोश थे 10 साल तक, और फिर वहां से निकल करके इन्होंने बनी इस्राइल की बागडोर संभाली और जिम्मेदार इलियास अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम और सूरह साद के अंदर इनका तज़किरा करते हुए फरमाया है, व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। इस्माईल अलैहिस्सलाम, अलीसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को हमने हर एक को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। ऐसे ही सूरह साद के आयत नंबर 48 में फरमाया, वज़कुर इस्माईला वल यसा व ज़ल किफ़्ल व कुल्लु मिनल अख़यार। और इस्माईल का, अल-यसा का और ज़ुल्किफ्ल का तज़किरा करो, ये सब के सब बेहतरीन लोग थे। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इनके नाम के जिक्र पर इक्तफा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये भी एक पैगंबर थे। इसके अंदर हमारे लिए जो दुरूस और सबक हैं वो ये कि देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे पैगंबर ऐसे आए हैं जिनका तज़किरा बड़ा मुख्तसर मिलता है या किसी किसी का नाम भी नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुसल्लम है। दुनिया की दूसरी हस्तियां, दूसरे लोग जो अगर से दुनिया के अंदर बहुत मशहूर हुए, लेकिन उनके मकाम मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। पता ये चला कि दुनिया के अंदर शोहरत पा जाना, मशहूर हो जाना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दर्जात की बुलंदी की अलामत नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े गुमनाम होते हैं, लोग उनके नाम तक से वाकिफ नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनका एक खास मकाम होता है। और बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर बहुत मशहूर होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका कोई मकाम नहीं होता, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये अल्लाह के रसूल की हदीस से भी साबित है कि आपने फरमाया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दरवाजों से धुतकारे हुए लोग होते हैं, माशरे के अंदर उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ यह मकाम होता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कोई कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर देता है। और एक मशहूर वाक़या है कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, इतने में एक सहाबी का उधर से गुजर हुआ, तो आपने पूछा सहाबा से कि बताओ इस सहाबी के बारे में, इस मुसलमान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे आदमी हैं कि इनकी माशरे के अंदर कोई खास अहमियत नहीं, अगर कोई बात करे तो उनकी कोई बात तवज्जो से न सुने, अगर ये कहीं सिफारिश करे तो उनकी सिफारिश कबूल न की जाए, अगर ये कहीं पैगाम दे तो उनके पैगाम को कबूल न किया जाए। फिर आप सब खामोश रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक दूसरे शख्स का गुजर हुआ, तो आपने पूछा था इनके बारे में क्या राय है? तो लोगों ने बताया कि ये तो बड़े बाअसर आदमी हैं, ये ऐसे आदमी हैं कि ये अगर कोई बात करे तो इनकी बात तवज्जो से सुनी जाती है,
یہ کہیں سفارش کا دن کی سفارش قبول کی جاتی ہے، یہ اگر کہیں پیغام دن کے پیغام کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا آدمی جو گزرا تھا وہ آدمی اور یہ آدمی جو بعد میں گزرا ہے، دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ اللہ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اگر بعد میں گزرنے والے آدمی سے کہ جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تو پہلے گزرے ہوئے آدمی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعد میں جو آدمی گزرا جس کی تم نے بڑی تعریف کی، وہ اگرچہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا با اثر آدمی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں پہلے شخص کا یہ مقام ہے کہ بعد میں گزرنے والے لوگوں کی طرح سے چاہے پوری دنیا بھر جائے تو اللہ کے نزدیک اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو آدمی پہلا گزرا تھا، جو جس کو تم نے گمنام شخص قرار دیا تھا، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طرح سے انبیاء کے یہ واقعات میں بتلاتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی گمنام ہے، کسی کو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی گمنام ہو، کیونکہ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اور لوگوں کے سامنے آنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے خلوص کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو انہیں مشہور کرے گا، چاہے گا تو انہیں گمنام رکھے گا، لیکن ان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ انبیاء کی مخالفت کرنے والے، انبیاء کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے، ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے ہمیشہ ہر دور میں اپنا ہی نقصان کرتے رہے ہیں، اور جو لوگ انبیاء کے راستے پر قائم رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ان پر مہربانیاں رہی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نوازتا رہا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کا، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ہمارے خاص بندے ہیں، مومنین ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور انہیں ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی رحمت کی شکل میں جو ان کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم ان پر قائم رہیں، ان کی مخالفت سے بچیں اور ان سے روگردانی سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح سے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مختلف آفات اور فتنوں اور دشواریوں اور عذاب اور مصائب کا شکار ہو جائیں۔ بار بار اس کی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جب بنی اسرائیل نے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کے راستے سے ہٹے، تو اللہ رب العالمین کو اوپر جابر و ظالم قوموں کو، بادشاہوں کو مسلط کر دیا، اور پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ جب وہ رسول آئے تو کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، تو اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور کچھ لوگ ان کی مخالفت کی، بلکہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور انہیں بچایا اللہ رب العالمین نے، اور ان لوگوں کو ہی گمنام کر دیا، اور انہیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دروس اور سبق ہمارے لیے ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جب بھی کہیں بھی کوئی ایسے مایوسی کے حالات ہوں تو اس بات کا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین چیز پر قادر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ راستہ پیدا کرنے والا ہے، وہ حالات کو بدلنے والا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ بادشاہت کو چھین کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دینے والا ہے، اور وہ پچھڑے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھا کر کے بادشاہت عطا کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر یہی بات کہلوائی اپنے نبی سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جس کو چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو انبیاء کے ان واقعات سے عبرت و نصیحت لینے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم اپنے دین پر قائم رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب تک دنیا کے زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔